آپ پی ٹی وی نیوز دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں شاید پاکستان کے یار ایک منٹ اس کو پھر سے کریں۔ سوری وزیر اعظم پاکستان نے جناب عمران خان نے اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں پاکستان کے وزیر اعظم پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں پاکستان کے جن کی وہاں فزیکل غیر موجودگی کے باوجود برطانوی وزیر اعظم نے ان کا تذکرہ کیا ہے اپنے خطاب میں، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا برطانوی وزیر اعظم نے کہ مغربی ممالک اور دنیا کے ممالک جو ہیں پاکستانی وزیر اعظم کی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کی پیروی کریں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کو فالو کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کا مکمل متن اردو ترجمے کے ساتھ دکھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے کولیگ فاروق خان پتافی صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ پتافی صاحب آپ کے یہاں ہونے کا۔ تو اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو مکمل متن تقریر کا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ان کی تقریر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ Mr. President, I congratulate you on assuming the presidency of the 76th session of the General Assembly. I also wish to express appreciation for the significant achievements of your predecessor, Volkan Bozkır, who guided the Assembly skillfully under the difficult circumstances imposed by the COVID-19 pandemic. Mr. President, the world is facing triple challenge of the COVID-19, the accompanying economic crisis, and the threats posed by climate change. The virus does not discriminate between nations and people, nor do the catastrophes imposed by uncertain weather patterns. The common threats faced by us today not only expose the fragility of the international system, they also underscore the oneness of humanity. By the grace of Almighty Allah, Pakistan has been successful so far in containing the COVID pandemic. Our collaborated strategy of smart lockdowns helped save lives and livelihoods and kept the economy afloat. Over 15 million families survived through a social protection program of Asas. Mr. President, climate change is one of the primary existential threats that our planet faces today. Pakistan's contribution to global emissions is negligible, yet we are among the 10 most vulnerable countries to the effects of climate change in the world. Being fully aware of our global responsibilities, we have embarked upon game-changing environmental programs, reforesting Pakistan through our 10 billion tree tsunami, preserving natural habitats, switching to renewable energy, removing pollution from our cities, and adapting to the impacts of climate change. To address the triple crisis of COVID pandemic, economic downturn, and climate emergency, we need a comprehensive strategy that should include, number one, vaccine equity. Everyone, everywhere, must be vaccinated against COVID, and as soon as possible. Two, adequate financing must be made available to developing countries. This can be ensured through comprehensive debt restructuring, expanded ODA, redistribution of unutilized SDRs, and allotment of a greater proportion of SDRs to developing countries. And finally, provision of climate finance. Three, we must adopt clear investment strategies which help alleviate poverty,
promote job creation, build sustainable infrastructure, and of course, bridge the digital divide. I propose that the Secretary General convene an SDG summit in 2025 to review and accelerate implementation of sustainable development goals. Mr. President, because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. Through this platform, I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries. The Secretary General's high-level panel of financial accountability, transparency, and integrity, called the FACT-I panel, has calculated that a staggering $7 trillion in stolen assets are parked in financial haven destinations. This organized theft and illegal transfer of assets has profound consequences for the developing nations. It depletes their already meager resources, accentuates the levels of poverty, especially when laundered money puts pressure on the currency and leads to its devaluation. At the current rate, when the FACT-I panel estimates that $1 trillion every year is taken out of the developing world, there will be a mass exodus of economic migrants towards the richer nations. What the East India Company did to India, the crooked ruling elites are doing to the developing world, plundering the wealth and transferring it to Western capitals and offshore tax havens. And Mr. President, retrieving the stolen assets from the developed countries is impossible for poor nations. The rich countries have no incentives or compulsion to return this ill-gotten wealth. And this ill-gotten wealth belongs, remember, to the masses of the developing world. I foresee in the not too distant future, a time will come when the rich countries will be forced to build walls to keep out economic migrants from these poor countries. I fear a few wealthy islands in the sea of poverty will also turn into a global calamity like climate change. The General Assembly must take steps meaningfully to address this deeply disturbing and morally repugnant situation, naming and shaming the haven destinations and developing a comprehensive legal framework to halt and reverse the illicit financial flows are most critical actions to stop this great economic injustice. And at a minimum, the recommendations of the Secretary General's FACT-I panel should be fully implemented. Mr. President, Islamophobia is another pernicious phenomenon that we all need to collectively combat. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, terrorism has been associated with Islam by some quarters. This has increased the tendency of right-wing, xenophobic, and violent nationalist extremists and terrorist groups to target Muslims. The UN Global Counter-Terrorism Strategy has recognized these emerging threats. We hope the Secretary General's report will focus on these new threats of terrorism posed by Islamophobes and right-wing extremists. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. Our parallel efforts at the same time should be to promote interfaith harmony, and they should continue. Mr. President, the worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist
RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. Mob lynching by cow vigilantes, frequent pogroms such as the one in New Delhi last year, discriminatory citizenship laws to purge India of Muslims, and a campaign to destroy mosques across India and obliterate its Muslim heritage and history are all part of this criminal enterprise. New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. It has jailed senior Kashmiri leadership, imposed a clampdown on media and internet, violently suppressed peaceful protest, abducted 13,000 young Kashmiris and tortured hundreds of them. It has extrajudicially killed hundreds of innocent Kashmiris in fake encounters and imposed collective punishments by destroying entire neighborhoods and villages. We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it from a Muslim majority into a Muslim minority. Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. They clearly prescribe, the resolutions clearly prescribe that the final disposition of the disputed territory should be decided by its people through a free and impartial plebiscite held under the UN auspices. India's action in occupied Jammu and Kashmir also violate international human rights and humanitarian laws, including the 4th Geneva Convention, and amount to war crimes and crimes against humanity. It is unfortunate, very unfortunate, that the world's approach to violations of human rights lack even-handedness and even are selective. Geopolitical considerations or corporate interests, commercial interests, often compel major powers to overlook the transgressions of their affiliated countries. Such double standards, and the most glaring in case of India, where this RSS BJP regime is being allowed to get away with human rights abuses with complete immunity. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani, from his family, denying him a proper Islamic funeral and burial in accordance with his wishes and the Muslim tradition. Devoid of any legal or moral sanction, this action has been against the basic norms of human decency. I call on this General Assembly to demand that Sayyid Gilani's mortal remains be allowed to be buried in the cemetery of martyrs with the appropriate Islamic rites. Mr. President, Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts.
The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent another conflict between Pakistan and India. India's military buildup, development of advanced nuclear weapons, and acquisition of destabilizing conventional capabilities can erode mutual deterrence between the two countries. And now, Mr. President, I want to talk about Afghanistan. The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. 80,000 Pakistanis died. $150 billion was lost to our economy. There were 3.5 million internally displaced Pakistanis. And why did this happen? In the 80s, Pakistan was a frontline state in fighting against the occupation of Afghanistan. Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. There were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. They were heroes. Come 1989, the Soviets leave. So do the Americans, abandon Afghanistan. Pakistan was left with 5 million Afghan refugees. We were left with sectarian militant groups which never existed before. But the worst cut of it was that a year later, Pakistan was sanctioned by the US. We felt used. Fast forward 9/11, Pakistan is needed again by the US because now their US-led coalition is now invading Afghanistan, and it could not happen without Pakistan providing all the logistical support. What happened after that? The same Mujahideen that we had trained that fighting foreign occupation was a sacred duty, a holy war or jihad, they turned against us. We were called collaborators. They declared jihad on us. Then all along the tribal belt bordering Afghanistan, the Pakistan semi-autonomous tribal belt, where no Pakistan army had been since our independence, they had strong sympathies with the Taliban, Afghan Taliban, not because of their religious ideology, but because of Pashtun nationalism, which is very strong. Then there were 3 million Afghan refugees still in Pakistan, all Pashtuns, living in camps, 500,000, the biggest camp, 100,000 camps. They all had affinity and sympathies with the Afghan Taliban. So what happened? They too turned against Pakistan. For the first time, we had militant Taliban in Pakistan. And they too attacked Pakistan government. When our army went in the tribal areas for the first time in our history, whenever an army goes into civilian areas, there's collateral damage. So there was collateral damage.
which multiplied the militants to seek revenge. But not just that. The world must know that in Pakistan, there were 480 drone attacks conducted by the US. 480 drone attacks. And we all know that drone attacks are not that precise. They cause more collateral damage than the militants they are targeting. So, who did the people whose relatives were being killed? Who did they seek revenge? Against Pakistan. Between 2004 and 2014, there were 50 different militant groups attacking the state of Pakistan. At one point, people like us were worried that will we survive this? There were bombs going all over Pakistan. Our capital was like a fortress. Had it not been for one of the most disciplined army in the world and one of the best intelligence agencies in the world, I think Pakistan would have gone down. So when we hear this at the end, there's a lot of worry about in the US about taking care of the people who helped them, the interpreters and everyone who helped the US. What about us? The only reason we suffered so much was because we became an ally of the US, of the coalition in the war against Afghanistan, where there were attacks being conducted from Afghan soil into Pakistan. At least there should have been a word of appreciation. But rather than appreciation, imagine how we feel when we are blamed for the turn of events in Afghanistan. After 2006, it became apparent to everyone who understood Afghanistan's history that there would be no military solution in Afghanistan. I went to the US, I spoke to think tanks, I met at the time Senator Biden, Senator John Kerry, Senator Harry Reid. I tried to explain to them that there would not be any military solution and political settlement was the way to go forward. No one understood then. And unfortunately, in trying to force a military solution is where US went wrong. And if today, the world needs to know why the Taliban are back in power, all the world has to do is do a deep analysis of why 300,000 well-equipped Afghan army, and remember, Afghans are one of the bravest nations on earth. Why did this 300,000 Afghan army give up without a fight? The moment a deep analysis of this is done, the world would know why the Taliban are back in power, and it's not because of Pakistan. So, Mr. President, right now, the whole world community should think, what is the way ahead? There are two paths we can take. If we neglect Afghanistan right now, according to the UN, half the people of Afghanistan are already vulnerable. And by next year, almost 90% of people in Afghanistan will go below the poverty line. There's a huge humanitarian crisis looming ahead. And this will have serious repercussions, not just for the neighbors of Afghanistan, but it will have repercussions everywhere if a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. The reason why the US came to Afghanistan in the first place. So therefore, there is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community
incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. Because these are the 4 things that in Doha, when the US was talking to Taliban, these were the conditions the dialogue was all about. So if the world can incentivize them to go this direction, then after all, this 20-year of presence, of coalition presence in Afghanistan would not be wasted, because Afghan soil would not be used for international terrorism. So I end my talk, Mr. President, by urging everyone that this is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. And the Secretary General of the United Nations has taken bold steps. I urge you to mobilize the international community and move in this direction. Thank you. آپ دیکھ رہے تھے اس وقت اردو ترجمے کے ساتھ وہ تقریر جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے نیو یارک میں فرمائی ہے، اور یہ تقریر جو ہے ہم نے آپ تک ترجمے کے ساتھ پہنچائی ہے. اور اس تقریر میں نے آپ کو پہلے بھی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان فزیکلی نیو یارک میں موجود نہیں ہے اقوام متحدہ میں، لیکن ان کی وہاں پہ فزیکل غیر موجود کے باوجود وہ پہلے شاید پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں جو وہاں موجود نہیں. لیکن برطانیہ کے وزیر اعظم نے وہاں پہ باقاعدہ اپنے خطاب میں جنرل اسمبلی میں پاکستانی وزیر اعظم کا حوالہ دیا، ان کی پالیسیز کا حوالہ دیا. وزیر اعظم نے کشمیر پر، افغانستان پر، موسمیاتی تبدیلی، کرپشن، ویکسینیشن میں جو ایکویٹی اس پہ بات کی، اور ڈیٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے. ان سب چیزوں پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں کیونکہ بہت اہم تقریر ہے. اور میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں میرے کولیگ فاروق خان پتافی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. پتافی صاحب، آپ نے بھی یہ تقریر سنی ہے تو بڑا وسیع ہے، اور آخر میں نوٹ کر رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ نام لیا امریکی کانگریس کے اراکین کا جو کہ بڑے انفلوئنشل ہیں خارجہ پالیسی میں، اور بتایا کہ میں نے وزیر اعظم نے، پاکستانی وزیر اعظم نے ان امریکی اراکین کانگریس کو پچھلے سالوں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کون سا وہ حل ہے افغانستان میں جو چل سکتا ہے آگے جو ہے. تو تھوڑا سا آپ کا تبصرہ پہلے اس تقریر کے اوپر. پہلی بات تو قریشی صاحب یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جو سپیچ تھی، ان کی جو تقریر تھی، وہ ایک سٹیٹسمن کی تقریر تھی، ٹھیک ہے. وہ صرف اور صرف پاکستان کی فکر نہیں کر رہے تھے، وہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیڈر کے طور پہ، ایک مسلم امہ کے ایک لیڈر کے طور پہ تقریر کر رہے تھے. تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر، آپ نے صحیح کہا، احاطہ کیا، انہوں نے فوکس کیا، اور اس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ ٹرپل چیلنجز ہیں. وہ چیلنجز جو 3 سطحی ہیں اور کٹھے ہیں. ایک انہوں نے بات کی کووڈ-19 کی، دوسرا اس کی وجہ سے ہونے والے اکنامک ڈپریشن کی، جو 1900 سے ارلی 1900 سے جو گریٹ ڈپریشن تھا، اکنامک ڈپریشن، اس وقت سے آج تک it is the greatest economic debacle that has happened. اور تیسرا کلائمیٹ چینج. اچھا، پھر انہوں نے افغانستان کی بھی بات کی. آپ نے صحیح فرمایا کہ جب ڈیٹ کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس کی، SDRs کی بھی بات کی. جو اسپیشل ڈرائنگ رائٹس ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ IMF کی کرنسی کی طرح ہے، اور جو اگر وہ ڈپلوائے نہیں ہوئے تو وہ ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک اچھے اس کے تحت ہو سکتے ہیں. میانہ روی کے ساتھ ایک سب کو برابر جو ہے نا ہیلپ کی جا سکتی ہے. جہاں تک بات ہے افغانستان کی، افغانستان ہو یا کلائمیٹ چینج ہو، یہ پرائم منسٹر بڑے آرام سے یہ کہہ سکتا ہے کہ I told you so. مثال کے طور پر، اور یہی انہوں نے کیا. آپ نے سٹارٹ میں خود ذکر کیا کہ بورس جانسن کیا تعریف کر رہے تھے وزیر اعظم کی، ان کی انوائرمنٹ کی، ان کی شجر کاری کی جو مہم ہے اس کی تعریف کر رہے تھے، اور اس کو ایگزامپل کے طور پہ دکھایا کہ ساری دنیا کی ایگزامپل ہے، اور کہا کہ مغربی ممالک کی پیروی کریں. ہاں، اور میں خود کروں گا، ٹھیک ہے. ہاں، تو اگر ایک سائڈ پہ تو وزیر اعظم نے یہ کر کے دکھایا، اور اگر آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو پچھلے 22 سال میں جب سے یہ جنگ چلی ہے فالو کیا ہے ان کی پالیٹکس کو، تو ایک چیز کنسسٹنٹ ہے
انہوں نے کہا کہ افغانستان کا جو علاج ہے مسئلے کا وہ جنگ میں نہیں ہے، وہ ڈائیلاگ میں ہے اور مدد میں ہے، اور ساری دنیا کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ ایک چیز جس پہ آپ نے بھی اور میں بھی اس کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا، اور میں اور آپ اس پہ تھوڑی سی ایکسچینج بھی کر رہے تھے ویوز، وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ویکسین برابری، ویکسین ایکویٹی کہ دنیا میں برابری ہونی چاہیے، سب کو ویکسینیشن ملنی چاہیے، اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا زور ڈالا۔ ہاں ویسے ایکویٹی کیونکہ کہا، ایکویلٹی تو ویسے ہی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایکویٹی کم خاص طور پہ انصاف ہوا نا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر اس وقت بات چل رہی ہے، امریکہ کے اندر ملینز آف سٹیزنز جو ہے ان کو ویکسینیٹ کر دیا گیا، رائٹ، اور پھر امریکی حکومت نے بہت سارا ایک پائل رکھا ہوا ہے کہ وہ بوسٹر شاٹس کے طور پہ استعمال کریں گے، جبکہ افریقہ کی بہت سارے ممالک ہیں جس کے اندر 1 ملین یا ایک جو ہے نا 100,000 لوگوں کو بھی ویکسین نہیں ملی ہے، اور وہاں بات ویسے ہی ہو رہی ہے۔ تو اس میں ایکویٹی آ جاتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو فائنینشلی ڈپریسڈ ہیں کنٹریز، کہ وہاں پہ یہ ممالک پرووائڈ کریں اور مدد کریں۔ اس کی ایگزامپل ایک کوویکس ہے، اور کوویکس نے خیر پاکستان کے ساتھ بھی بڑی سپورٹ کی ہے، تو میرے خیال میں اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ وہی میں کہہ رہا تھا کہ دس پرائم منسٹر اسپوک ایز اے لیڈر not only of Pakistan but also as a region. As a global leader. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ویسے بتاوی صاحب کہ وزیر اعظم صاحب کی مغرب میں جو بحث ہو رہی ہے ویکسینز پہ، بڑی نظر ہے مجھے وزیر اعظم صاحب نے جب یہ لائن استعمال کی کہ انصاف ہونا چاہیے ویکسینز کے ڈسٹریبیوشن میں، تو یہ ڈبیٹ ایکچولی امریکن میڈیا بالخصوص، لیکن عموماً مغربی میڈیا میں اس وقت بہت زیادہ، جو آپ نے جس کا اشارہ کیا کہ افریقہ میں بہت سے ممالک ہیں جہاں پہنچی ابھی تک ملی بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو ہے وہ ریزرو میں بوسٹر شاٹس جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اور ریلیز نہیں کرے۔ اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ وزیر اعظم صاحب نے جس کا تذکرہ کیا وہ ہے کرپشن کے حوالے سے، اور کرپٹ ایلیٹ، اور $7 بلین کا تذکرہ کر دیا وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں کہ یہ کرپشن کا وہ پیسہ ہے جو 7,000 ارب، 7,000 ارب، بالکل 7 بلین، 70 بلین، ٹریلین جو ہے 70 بلین ہوگا، چلے خیر کیری آن۔ تو یہ اماؤنٹ جو ہے، اور یہ انہوں نے ریفرنس دیا بیسکلی یہ UN کی فگر ہے، یہ ایک خاص کمیٹی ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے انڈر بنی ہے، جن کی ایک اسیسمنٹ ہے کہ اتنی اماؤنٹ کرپشن کی ایلیٹس نے دنیا کے بینکوں میں جمع کروائی ہے۔ تو کرپشن کا یہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے جس پہ وزیر اعظم صاحب کنسسٹنٹ رہے ہیں، کرپشن پہ، ایک جیسے افغانستان پہ رہے ہیں ویسے کرپشن پہ۔ Your take on this. خاص طور پہ اگر آپ نے نوٹ کیا تو ایک ذکر آ گیا جو عام طور پہ اقوام متحدہ میں ذکر نہیں آتا، وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ وزیر اعظم نے خاص طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کہ اس کے ایکسٹریکٹیو وہ تھے، ایکسپلائٹیٹیو جو ہے نا طریقے تھے، وہ آج بھی یہ کمپنیاں اور یہ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ یہ جو مرکینٹلزم تھا نا جی، جو بعد میں کلونیلزم میں تبدیل ہوا، اب اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے، لیکن کرپٹ لوگوں کو پناہ دے کے مغربی ممالک اور امیر ممالک، کیونکہ ان کے بینکوں میں جا کے پیسہ بیٹھتا ہے، سوئٹزرلینڈ کے بینک بھرے ہوئے ہیں جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کے پیسے سے، تو اس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے ایکسپلائٹیشن کے میدان کو کھڑا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے غریب ممالک مزید غریب ہوتے جاتے ہیں، تعلیم کی کمی ہو جاتی ہے، صحت کی کمی ہو جاتی ہے، دیگر اپرچونٹیز کی کمی، اور مغرب کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اور ایک یہاں پہ ایک بات کہنا بہت ضروری بتاوی صاحب کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان چند ورلڈ لیڈرز میں سے میرے خیال میں 1-2 ہی ہوں گے جو بلنٹلی، شاید ایک ہی ہیں میرے خیال میں، جو بلنٹلی اس پوائنٹ پہ اتنے کھل کے بغیر کسی ڈپلومیٹک اس پہ بات کرتے ہیں، تو یہ بہت از اے پوائنٹ۔ اچھا ایک میرے نزدیک جو بہت ہی اہم چیز جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کھل کے بات کی وہ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اور انہوں نے حتیٰ کہ سعید علی گیلانی صاحب کے انتقال کے بعد جس طریقے سے سلوک کیا انڈین آرمی نے، ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ نہیں ہونے دی، جزد خاکی کو چھین لیا، زبردستی تدفین کی گئی، اس پہ جو ہے انہوں نے بات کی، اور یہ میرے خیال میں انٹرنیشنل فورم پہ پہلی دفعہ
سعید علی گیلانی صاحب کی جنازے کے حوالے سے جو ہے بات یہ ہوئی ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہے اس موقع پہ، اور وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بڑے کھل کے بات کیا. آپ کا تبصرہ اس پوائنٹ کے اوپر؟ جی میرے خیال میں وزیر اعظم نے جو ہے نا کوئی ہی ڈن ہولڈ اینی پنچز، انہوں نے بڑے کلیئرلی بات کی. اور یہ بات جو ہے نا امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ جب سے وزیر اعظم حکومت میں آئے ہیں، اور پہلا اگر آپ کو یاد ہو ان کا خطاب جو تھا، اس وقت سے انہوں نے بغیر لت و لال انڈیا کے تمام نیگیٹو ایٹیچیوڈز کو جو ہے نا ایکسپوز کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلی سپیچ میں اس کے اندر اسلامو فوبیا کی بات کی، تو ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کے اوپر بھی یہ یاد دلایا لوگوں کو کہ کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں ابھی بھی. ایک تو یہ آپ نے علی گدلانی صاحب کی بات کی، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ریسنٹلی ڈاسیئر ریلیز کیا ہمارے فارن آفس نے، جس کے اندر تمام مظالم پورے کے پورے ڈاکومنٹ ہوئے ہیں، اس کا بھی ذکر کیا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان تمام چیزوں کو شوکیس کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے اور بار بار بتایا جائے. آپ باقی چیزوں کے اوپر بے شک، کیونکہ سیاست ہے نا ہمارے ملک میں اور جمہوریت ہے، آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن کشمیر کے معاملے پہ وزیر اعظم نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے اور کشمیر کاز کے سفیر ہیں، اور انہوں نے جتنے آرٹیکولیٹ طریقے سے بات کی ہے آئی تھنک کسی اور نے نہیں. ایک اور چیز پہ وزیر اعظم صاحب نے پہل کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے RSS جو شدت پسند تنظیم ہے بھارت کی، اسے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ آج میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ RSS کا ذکر جو ہے یہ پہلی دفعہ کر دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ یہ تنظیم جو ہے اس پہ نظر رکھی جائے. یہ فیشزم اور شدت پسندی کی طرف سب سے بڑی مثال ہے دنیا میں اس وقت، وہ بھارت کے اندر اس تنظیم کے کندھوں پہ اس تنظیم کے ہاتھوں ہو رہی ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، کیا خیال ہے؟ جی میرے خیال میں دیکھیں، جس وقت جو ہے پاکستان بنا تھا تو اس وقت 2 ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن یہاں پہ پائی جاتی تھی بر صغیر میں. کچھ اسلامک بھی ہوں گی لیکن RSS بھی تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ کشمیر کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اندر سب سے پہلے کون آیا تھا؟ RSS کے ٹیررسٹ آئے تھے اور انہوں نے ٹیررائز کیا تھا. لیکن کیونکہ اب اس کی ایک پولیٹیکل فرنٹ انڈیا کی حکمران بن گئی ہے اور انڈیا ایک بہت طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے، انفلوئنشل سمجھا جاتا ہے، RSS کا ذکر دنیا سے ختم کر دیا گیا. لیکن وزیر اعظم جو ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ ان سے آج سے پہلے نہیں ہوا، وزیر اعظم نے پہلی اپنی جو سپیچ تھی اس کے اندر بھی جا کے کھل کے بات کی جنرل اسمبلی میں، جنرل اسمبلی UNGA میں، اور اس کے اندر انہوں نے BJP کا بتایا تھا، انہوں نے RSS کا بتایا تھا اور اس کے مختلف آسپیکٹس کا ذکر کیا تھا. میں اس وقت بھی لائیو جو ہے اس وقت کمنٹ کر رہا تھا اور خاص طور پہ ہم نوٹس لے رہے تھے. تو اٹ واز اے ویری ویری پراؤڈ مومنٹ. دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو ایکسٹریمسٹ پرابلم تھا، پاکستان نے 20 سال پہلے فیصلہ کیا کہ اس کو کنفرنٹ کرے گا. ہم نے قربانیاں دی، لیکن آج دشمن کو ان ایکسٹریمسٹ کو مار بگایا، ایک سائڈ پہ کر دیا. انڈیا میں اس کے اپوزٹ ہوا ہے. انڈیا میں وہ ایکسٹریمسٹ اتنے پاورفل ہوئے جو اس کے کاؤنٹر پارٹ تھے کہ انہوں نے ریاست پہ قبضہ کر لیا، اور آج کے دن ان کی ریاست صرف اور صرف اسی طرح کی خوفناک حرکتیں کرنے میں لگی ہوئی ہے. ایک سائڈ پہ انہوں نے کشمیر کا کیا کیا، پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کرے، پھر جو ہے NRC کیا جو آسام میں. ابھی آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو مارا ہے انہوں نے. اچھا پھر انہوں نے CAA پاس کیا، جو کہ CAA جو وہ قانون ہے سٹیزن شپ والا، اس کے اندر باقی سب کی مدد کرنے کو تیار ہے، مسلمانوں کی نہیں کرنے کو تیار. ان تمام ہندوتوا ٹرینڈز کو ایکسپوز کرنا، میرے خیال میں we are lucky to have a prime minister who actually A is articulate, B has the moral courage کہ وہ جا کے بات کر سکے. اچھا یہ تو پھر میرے خیال میں پہلے وزیر اعظم ہیں ہمارے جنہوں نے UN پلیٹ فارم پہ RSS BJP انڈین ایکسٹریمزم پہ اتنے کھل کے بغیر کسی ڈپلومیٹک اس جھجک کے جو ہے کھل کے بات کی ہے. آئی تھنک صحیح ہوگا یہ کہنا جو ہے. ہاں بالکل، دس کریڈٹ جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب کو جانا چاہیے اس پہ بات. مطلب ہمیں سیاست اپنی جگہ ہے، پالیٹکس چلتی ہے جمہوریت میں، لیکن یہ دس از اے فیکٹ کہ آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں نا، تو میں ایک بڑا سٹل تھا ایک آپ کو معاملہ بتاتا ہوں اور وہ بھی ذرا غور کیجئے گا. ابھی اسرائیل میں نا حکومت چینج ہوئی ہے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نیتن یاہو کے پاس ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ انگریزی جو ہے نا بالکل امریکن سٹائل سے بولتا ہے، اور فلاں بندے جو ہے نا ان کو انگریزی نہیں آتی، ان کو نہیں بننا چاہیے وزیر اعظم. ابھی جو بنے نفتالی بنٹ، وہ بھی جو ہے نا انگریزی اچھی بول لیتے ہیں.
امریکن رہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک اس کا سوچتے ہیں, ہمارے ملک میں یہ ہوتا نہیں تھا. آپ تو پہلی بات کا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ماڈل کریج. I think after Benazir Bhutto Sahiba and Pervez Musharraf Sahab, he is the first Prime Minister or the government head who went there and or spoke to UN and could articulate himself. بات یہ ہے کہ اگر آپ تقریر پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر صفحہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ماضی کے وزیر اعظموں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ 2 صفحے پنے جو ہے نا پلٹے گئے اور وہ کہیں اور پہنچ گئے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں ایٹ دس مومنٹ دا وے آور کیس از بینگ پریزنٹڈ, جس طرح سے ہمارا تمام جو مسائل ہیں, ہماری فکر ہے, دنیا تک پھیلانے کا کام ہے, وہ اس وزیر اعظم سے بہتر کوئی نہیں کر پاتا. We have a celebrity وزیر اعظم. absolutely. اس کی پاور ہے ایک الگ دنیا. And when he stands up, people listen. اچھا ایک آخری پوائنٹ پہ, آخری تو نہیں ہے خیر وہ, لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو وزیر اعظم صاحب اس پہ بھی کنسسٹنٹ, افغانستان پہ کنسسٹنسی, انوائرمنٹ کے اوپر کنسسٹنسی, کرپشن کے اوپر کنسسٹنسی, اور چوتھی جو پوائنٹ ہے جس پہ وزیر اعظم, وہ اسلاموفوبیا ہے. اسلاموفوبیا پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں فرسٹ ڈے سے, پہلے دن سے بات کر رہے ہیں, اور ان کا اس پہ ویو پوائنٹ بہت کلیئر ہے, اور اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یورپین کمیشن جو ہے وہ کو فنڈ کر رہی ہے, ایک انٹرنیشنل یوتھ فورم اجلاس ہو رہا ہے, ورچوئل ہے لیکن اٹلی میں ہو رہا ہے, بیسڈ ان اٹلی, اور وہ ایکچولی اسلاموفوبیا پہ ہے اور انکلوسیونیس یورپ کے اندر سب چیزیں. تو اس پہ بھی وزیر اعظم صاحب نے پھر سے آج اس اجلاس میں جنرل اسمبلی کے کنسسٹنٹ رہے ہیں, اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ اسلاموفوبیا. اور صرف یہ نہیں بلکہ سیکرٹری جنرل کو اور UNGA کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے کہا کہ اسپیشل سیشن بلائیں اس پہ اور اس کے اوپر ایڈریس کریں. اسلاموفوبیا کا جو فینومینن ہے نا جی, پچھلے 20 سال میں یہ ہوا کہ ٹیررزم تو مختلف مکاتب فکر کے ساتھ لنکڈ موجود ہے نا دنیا میں, ہندوتوا ٹیررزم بھی موجود ہے, اس طرح اور بھی ہیں, لیکن کیونکہ جب 9/11 ہوا اس کے بعد سے یہ جو 2 ملک ہیں جو بہت اسٹرانگ ہیں, اسرائیل اور انڈیا, انہوں نے ایسا انفلوئنس کیا کہ آپ جو ہے نا اگر ٹیررزم کہنا ہے تو اس کا مطلب مسلم ٹیررزم ہے, باقی کوئی نہیں ہو سکتا, رائٹ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ ہماری ایک جنریشن جو ہے وہ سبجیکٹ ہو گئی بروٹیلٹی کے اوپر. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ابھی ایک کتاب آئی ہے رین آف ٹیرر جو کہ لکھی ہے اسپینسر ایکرمین نے. اس کے اندر خاص طور پہ وہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے اسلاموفوبیا جو کہ جنریٹ ہوا 9/11 کے بعد اور وارن ٹیرر میں, اس کو اٹھا کے وہ کلمنیٹ ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ اور فار رائٹ کی پالیٹکس بن گیا جو کہ اب مغرب کو ہی تنگ کر رہا ہے. اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور اس کے اندر خاص طور پہ اس نے ڈاکومنٹ کیا ایک ایک چیز کو, کس کے اوپر کتنا ظلم ہوا, کتنے مسائل ہوئے, تو پھر یو ریئلائز ون تھنگ فار شیور, اور وہ یہ ہے کہ آج کے دن اسلاموفوبیا کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے کر لیا, دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ اسلاموفوبیا کرتے کرتے ان کو امپاور کر دیں جو کہ خود ایکسٹریمسٹ ہیں, ہوتا ہے نا, ریئیکشن آتا ہے, ہاں جی, ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے اور برابر کا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بیچارے تاریخ راہوں میں مارے گئے, ایک عام سویلین ہے میرے جیسا آپ جیسا جس کا کوئی کام نہیں ہے دہشت گردی سے, اور اس کو کوئی پک اپ کر کے لے جائے گوانتانامو بے میں لے جائے, یا پھر اس کو کہا جائے. کینیڈا میں واقع ہوا جو پاکستانی فیملی, پاکستانی کینیڈین فیملی جو واک کر رہے تھے اور ان کو کار میں نیو یارک میں ایک لڑکی کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا, اس طرح کے اور واقعات ہیں. بالکل. اچھا اس پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میرے خیال میں جس پہ ہمیں اس کو ذکر کرنا چاہیے, تقریر میں آیا ہے وزیر اعظم صاحب کی, اور انہوں نے بات کی ہے ایڈیکویٹ فائنینسنگ کی اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ غریب ممالک کی, اور یہ بیسکلی اس سے لنکڈ ہے ویکسین ایکویٹی کی جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے, ٹرپل چیلنج میں یہ آتا ہے. لیکن یہ بھی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہماری خارجہ پالیسی پاکستان کی رہی ہے, جسے اب وزیر اعظم صاحب جو ہے اس کو اب بڑے طریقے سے انہوں نے لنک کیا ہے. یہ جو کووڈ-19 کے بعد جو اکنامک ریسیشن اور کرائسس دنیا بھر میں آئی, اور اس کے لیے جو امیر ممالک ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ایڈیکویٹ فائنینسنگ فراہم کریں غریب ممالک کو, تاکہ وہ یہ ویکسینز بھی خرید سکیں, اور پھر ویکسین صرف خریدنا نہیں ہے بلکہ اسے جو ایڈمنسٹر کرنا ہے ویکسین کو, پتافی صاحب, وہ بہت بڑا مشکل کام ہے. ہمارے ہاں تو ہم تو بڑے لکی ہیں کہ پاکستان میں
گورنمنٹ نے جو ہے ہمارا پورا ایک سینٹر قائم ہوا ہے جو کمانڈ سینٹر ہے ایک طرح سے جو چلا رہا ہے اس چیز کو، اور بڑے اب تو بڑی پاکستان کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے ایڈمنسٹر کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن کی طرف وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اس وقت نشاندہی کی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کہ امیر ممالک ایڈیکویٹ فائنینسنگ دیں، ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کریں تاکہ یہ ممالک جو ہیں وہ فوکس کر سکیں کووڈ-19 پہ، ویکسینز پہ اور اکنامک جو ریسیشن آئی. بالکل صحیح ہے. دیکھیں مجھے یاد ہے 90s کے اندر ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جس کو کہتے تھے HIPC، ہائیلی انڈیٹڈ پور کنٹریز ویور انیشیٹو. اس کا یہ تھا کہ وہ ممالک جو کہ غریب ہیں یا جن کے اوپر بہت زیادہ ادھار چڑھا ہوا ہے ان کا جو ادھار ہے وہ ویو آف کیا جائے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان میں سے زیادہ تر وہ ممالک تھے جو کسی کلونیل پاور کی ماجگار رہ چکے تھے، رائٹ، کہ آپ نے اتنا زیادہ اس کا جو وہ تھیں تمام ریسورسز چوس لیں، آپ چھین کے لے گئے کہ وہ اتنے غریب ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو فیڈ نہیں کر سک رہے، رائٹ. افریقہ کے اندر ابھی بھی بہت جگہوں پہ یہ ایکسپلائٹیشن چل رہی ہے. لیکن ایشیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اگر انڈیا کے اندر ایکسٹریمسٹ آتے ہیں تو ان کی مینٹالٹی کو کوئی بریک کرنے والا کون ہے؟ دیر از اے ریزن کہ وہ کلونیلزم نے ان کو وہ کر دیا، آؤٹ آف بیلنس کر دیا، انہنج کر دیا، رائٹ. تو اس وقت یہ بہت ضروری تھا کہ کوئی بات کرے کہ آج بھی جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے، جو عدم توازن ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک، یہ یاد رکھیں کہ کووڈ-19 بھی امپورٹنٹ ہے، رائٹ. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان کے اندر یہ کیسز بڑھنا شروع ہوئے اور ہم آرگو کرتے تھے کہ پاکستان کو لاک ڈاؤن کیا جائے، تو اس وقت کیا ہمیں کاؤنٹر آرگومنٹ ملتی تھی کہ آپ اور میں تو گھر میں بیٹھ کے کھا لیں گے. وہ لوگ جو ایک کمرے کے گھر میں 12 بندے رہتے ہیں اور جن کو اگر وہ مزدوری نہ کریں تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے، ان کا کیا ہوگا؟ آپ سوچیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو ابھی بھی پاورٹی میں ہے. اچھا، اسی طرح انڈیا کا ہے، دیگر ممالک کا ہے. تو ان تمام کے لیے کیا سلوشن ہے؟ ایک سائڈ پہ ان کو دوا بھی چاہیے، دوسری سائڈ پہ ان کو کام اور خوراک بھی چاہیے، اور اس کے لیے 2-3 چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک تو ریاست کے اوپر جو پریشر ہے ادھار کا وہ کم ہو، ریسٹرکچر کریں یا معاف کریں. اچھا، SDRs کی اگزامپل ہے، اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہوگا بہت سارے ممالک کو بلینز آف ڈالرز SDRs میں ملے ہیں، پاکستان کو اور انڈیا کو بھی ملے. لیکن اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس سے ان کے اکنامک کرائسس کو کم کیا جا سکے. اگر یہ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں وزیر اعظم نے بڑا اچھا کیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایز اے لیڈر ہی اسپوک not only of Pakistan but of a world. اس بات میں وزیر اعظم صاحب کی بڑا اچھی پوائنٹ ہے آپ کی کہ وہ صرف پاکستان کا مفاد نہیں دیکھ رہے، وہ ایک گلوبل ہیومینٹی کی بات انسانیت ہے نا، انسانیت کی. اچھا، ایک آخری پوائنٹ جس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، آخری ہمارے پاس کوئی تقریباً 2 منٹ ہے. یہ جس سے شروع میں نے بھی اس پروگرام کا ابتدا کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب شاید پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں جو خود فزیکلی موجود نہیں ہیں UN کے جنرل اسمبلی اجلاس میں، لیکن برطانیہ جیسے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں اپنی تقریر میں وہاں پہ، اور ان کی اچھی خاصی ایک پورشن، اور وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے. اور میرے خیال میں یہ شاید پچھلے 50-60 سال میں پہلی شاید مثال ہوگی جہاں پہ کسی میجر مغربی لیڈر نے، اور برطانیہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، ویری انفلوئنشل، اور مغربی لیڈر نے پاکستانی کسی لیڈر اور وزیر اعظم کا اس طرح سے اس طریقے سے تذکرہ کیا ہو. This is significant. What do you think? Right. نہیں، میرے خیال میں ہے بالکل. اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر ذکر آیا تو ذکر خیر آیا. ایگزامپل اچھی کے طور پہ آیا. گلے کرنے والے تو بہت کر سکتے ہیں نا. ماضی کی حکومتوں میں خاص طور پہ انڈیا کے پروپیگنڈا کو اٹھا کے اور یہ وار آن ٹیرر کے پروپیگنڈا کو اٹھا کے بہت ساری نیگیٹو باتیں ہوئی ہیں. لیکن اس دفعہ you were being cited as example of the solution, not a problem. میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے. اسی سے ہمارا پتافی صاحب وقت بالکل ختم ہے. میں ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ تھے، اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ PTV کے YouTube چینل پہ جا کر مکمل متن جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے جو تقریر ہے اردو ترجمہ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے اور فروخ خان پتافی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.